बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज हम तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। सेकुलर भारत के सामने नफरत का एजेंडा एक बार फिर जीत गया। मोदी का हिंदू देश बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया, मगर एक अक़लियती हुकूमत की बागडोर डल चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। दावे के मुताबिक नुमायां कामयाबी हासिल करने में तो नाकाम रहे, मगर गुज़श्ता 10 साल से जारी इंतहा पसंद पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रहेगा। गुज़श्ता 2 माह के दौरान नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद सोच हम सब के सामने मुकम्मल तौर पर अयां हो चुकी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी ने नफरत का एक खेल रचाया। हिंदुओं को मुसलमानों के खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की। मुसलमानों की तज़हीक के तौर पर कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आकर हिंदुओं की दौलत लेकर उन लोगों को देगी जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। कांग्रेस के मंशूर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मंशूर कहा गया। ये भी कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई तो भारत में इस्लामी शरई कानून नाफिज हो जाएगा। बावर कराने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पसमानदा तबकात को निशाना बनाते हुए तालीम, रोजगार और सरकारी स्कीमों में कोटे से महरूम करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को नवाजना चाहती है। गुज़श्ता 10 साल में भारतीय जनता पार्टी भारत में हालात इस नहज तक ले जा चुकी है जहां भारतीय मुसलमान अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपनी शनाख्त बताने से खौफज़दा हैं। आज के हालात का जायज़ा लेने के बाद हम बासानी कह सकते हैं कि इंतहा पसंद मोदी ने भारत को एक सदी पीछे धकेल दिया है। आज से 100 बरस कबल भी कुछ ऐसे ही हालात थे। मुसलमान खौफ की फ़ज़ा में जीते थे। ना ही किसी को शख्सी आज़ादी हासिल थी और ना ही मजहबी आज़ादी। कई 100 साल की महकूमियत के बाद पहली बार हिंदुओं में ये सोच परवान चढ़ रही थी कि अब हुक्मरानी पर उनका हक है और अंग्रेज़ की वापसी के बाद हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में आ जाएगा। यही वो हालात थे जब शायर मशरिक़ ने 1930 में इलाहाबाद के खिताब में 2 कौमी नज़रिया पेश किया और कहा कि मुस्लिम रियासत नागुज़ीर है जहां कुरान के मुताबिक हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को मजबूती से थामे रखें। मुसलमान और हिंदू दोनों अक़वाम की तहज़ीब व तमद्दुन अलग अलग है। यहाँ तक कि मुसलमानों के यहाँ जो चीज़ हलाल खुराक है वो हिंदुओं के यहाँ मुक़द्दस और नाकाबिल तक़सीम गाँव माता है। ऐसा नहीं कि शायर मशरिक़ शुरू से ही हिंदुस्तान की तक़सीम के कायल थे। एक वो वक्त भी था जब वो कहा करते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मगर उनकी सोच वक्त और हालात की नज़ाकत से तब्दील हुई। उनको एहसास हो चुका था कि मुसलमानों को अलग मंजिल का इंतखाब करना होगा। आज एक सदी बीतने के बावजूद मोदी का हिंदुस्तान वही जी रहा है, वही तहज़ीब व तमद्दुन और वही गाँव माता को लेकर मुस्लिम कुश फसादात। यही वो वक्त था जब बानियाने पाकिस्तान ने शायर मशरिक़ की सोच को मशअले राह के तौर पर अपनाते हुए पाकिस्तान की बागडोर रखी। दहाइयों की जिद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान एक आज़ाद इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने में कामयाब हुए। दुनिया के उफ़क़ पर नई उभरने वाली आज़ाद रियासत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह ने क़याम पाकिस्तान से कबल वाज़े अल्फाज में बयान कर दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान के रियासती उमूर कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलाए जाएंगे। लोगों को एक यकीन और भरोसा था कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अमन का बोलबाला होगा, इंसाफ की फराहमी सब आम व खास को मैसर होगी, तालीम और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी रियासत की जिम्मेदारी होगी। मगर आज पाकिस्तान में फलाही रियासत की सोच और जस्तजू कहीं पीछे रह चुकी है। बानियाने पाकिस्तान की अनथक कोशिशों और बरसगीर के लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद एक अलग रियासत का क़याम तो हो गया, मगर हम ना शरीयत के निफाज कर सके और ना ही एक फलाही इस्लामी रियासत का वो ख्वाब जो दिखाया गया और देखा गया उसकी तकमील कर सके। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है जो ख्वाब शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिस ख्वाब की बुनियाद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह ने रखी थी उसकी तकमील में क्या रुकावट है। हम क्यों अपनी मंजिल से
بھٹک چکے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی تاریخ کے معروف مفکر اور استاد پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ جو ہماری تکمیل پاکستان سیریز ہے جب ہم اس میں ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور کیونکہ آپ بہت زیادہ انسپائر ہے علامہ اقبال سے, آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں ان پہ, ایکسٹینسو ورک ہے آپ کا. علامہ اقبال جو ہیں وہ شروع سے تو ایک الگ ریاست کی بات نہیں کیا کرتے تھے, وہ تو کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو یہاں سے لے کے ایک الگ ریاست کا مطالبہ یا جو ان کا خواب تھا, یہ سفر کیسے طے ہوا؟ آپ نے ابھی جو مصرع پڑھا ہے وہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو ہمارا کا مطلب یہ ہے کہ مسلم انڈیا, اسلامی ہند. تو جب ہم غلام ہو گئے انگریز کے تو صورتحال بدلتی چلی گئی اور مسلمان اقلیت میں آ گئے, اور انگریزوں کے جانے کے بعد امکانات ایسے واضح ہوتے چلے گئے مسلسل کہ ہندوستان کی وہ صورتحال ہوگی جو آج کے ہندوستان کی ہے. تو بہت دوربین انداز سے اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا کہ ہمیں الگ وطن چاہیے. اب اس میں جس بات کی طرف کم اشارہ ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ اس وقت ایسی تحریکیں بھی چل رہی تھی, خاکسار مثلا تحریک تھی, احرار تحریک تھی. وہ ان علماء کرام کا تصور یہ تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان ہم سے لیا تھا, ہمیں دے جائیں. ٹھیک. تو اقبال اور قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے. جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ہم مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے, الگ وطن ہونا چاہیے. جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے مسلمانوں کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر جا کے تسلط قائم کریں اپنا. تو یہ ایک عوامی جمہوری بھی اور روشن خیال تحریک تھی جو اقبال کے تصور سے پھوٹی اور قائد اعظم کی تحریک پاکستان سے صرف 7 سال کے عرصے میں وجود میں کیسے آئی یہ بھی بھلا دیتے ہیں. پاکستان ٹینکوں کی لڑائی کے نتیجے میں نہیں آیا, پاکستان عوام کے ووٹ کی پرچی سے آیا ہے. پاکستان واز ووٹڈ انٹو ایگزسٹنس, کانکرڈ شپ نہیں ہے, فتوحات کے سلسلے میں نہیں آیا. عوام کی رائے عامہ, ہمیں الگ وطن چاہیے, وہ آ گیا. اب یہ کہ وہ ساری قوتیں جو پاکستان کے قیام کے خلاف تھی, اور اس کے سلسلے میں تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا کہ اقبال کا جو خطبہ ہے الہ آباد, جب انہوں نے الہ آباد میں ڈیلیور کیا تو دوسرے روز اس خطبے کی خبر جو چھپی ٹائمز لندن میں, اس خبر کے ساتھ ایڈیٹوریل بھی تھا کہ آپ دیکھیں, توجہ کریں کہ اقبال کس خطۂ زمین پہ سیپریٹ مسلم اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ جگہ ہے جس کے ویسٹ ورلڈ ساری دنیا اسلام پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ریاست نہیں ہوگی اقبال کے تصورات کے مطابق. جس طرح وہ اقوام مشرق کو جگا رہا ہے, اکٹھا کر رہا ہے, تو یہ اتنی بڑی ایک سلطنت وجود میں آ جائے گی. تو تب سے مخالفت شروع ہوئی تصور پاکستان کی, اور پھر جب پاکستان قائم ہو گیا تو انہی قوتوں نے, مغرب کی استعماری قوتوں نے یہ سوچا کہ اب خطۂ زمین تو مل گیا ہے, اب پاکستان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تصور پاکستان کو چھین لیا جائے ان سے. تو اس کے لیے وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ کو لائے. سب سے پہلے جو ایوب خان آیا, تو ایوب خان کے سلسلے میں کہ کیسے آیا, کیوں آیا, خود
ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب دا متھ آف انڈیپینڈنس کے مختصر سے 4 ورڈ میں کر دی ہے. اس نے لکھا جب میں ایوب خان کی کیبنٹ میں وزیر بنا تب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا ہر امپارٹنٹ ڈیسیژن امریکہ میں ہوتا. اب یہ غلامی کی ایک نئی شکل تھی. اچھا میں نے اقبال پہ جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام ہے اقبال فراموشی. جی. تو اقبال کو اور اس کے پیغام کو اور قائد اعظم کے عمل کو فراموش کرنے کے لیے باقاعدہ مغربی ممالک میں حکمت عملی بنی. اور وہ حکمت عملی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ہمارے ہاں ایوب خان سے شروع ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو کے عہد حکومت تک جاری رہی. ٹھیک ہے. پھر بھٹو کو بھی نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ دنیا سے رخصت کر دیا گیا. اس کی طرف ہم نے بہت کم توجہ دی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لیاقت علی خان جو ہے پہلے پرائم منسٹر وہ امریکہ، اب تو امریکہ کی آرکائیو میں یہ بات موجود ہے کہ امریکہ افغانستان سے کرائے کا قاتل لاتا ہے اور شہید کر دیتا ہے لیاقت علی خان کو، اور اسی طرح سے پوری حکومت کرائے کا قاتل بن کے بھٹو کو ختم کر دیتی ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس وقت غلطی کی تھی. بھائی جو غلطی کی تھی ہم نے خود کی تھی یا کسی نے کرائی تھی؟ اب جس نے کرائی تھی وہ تو تصور پاکستان کا بھی خلاف تھا اور تصور پاکستان کو تحریک پاکستان میں کنورٹ کرنا جو قائد اعظم نے کیا اس کی بھی مخالفت، اور پھر کوشش کی کہ لیاقت علی خان روس کی طرف نہ جائے، ہماری طرف رہے. اب ہماری کتابوں میں نہیں ہے. فارغ حافظ نے بھی جو کتابیں چھاپی ہیں، ایک کتاب چھپی ہے لیاقت علی خان کے دورہ امریکہ پہ کولمبیا یونیورسٹی سے، جہاں آپ نے پڑھایا بھی. تو اس کتاب کا نام ہے پاکستان دا ہارٹ آف ایشیا. لیاقت علی خان کی تمام تقریریں. اب وہی تقریریں جب ہمارے فارغ حافظ نے چھاپی تو ان میں سے اسلامک سوشلزم کا ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اور لکھا کہ ریپیٹیشن بہت ہو گئی تھی اس بات کی. اچھا ایک جگہ بھی نہیں ہے. تو ریپیٹیشن کیوں ہوئی کہ لیاقت علی خان جب گئے وہاں تو پہلی جو اسمبلی میں تقریر ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہے، ایک کیپٹلسٹ بلاک، ایک کمیونسٹ بلاک. پاکستان ان میں سے کسی کیمپ کا بھی کیمپ فالوور نہیں ہے. ہمارا اپنا راستہ ہے، تیسرا راستہ وہ اسلامک سوشلزم کا راستہ ہے. اب یہ اصطلاح جب پہلی مرتبہ آئی تھی اسلامک سوشلزم، تو جہاں بھی پریس کانفرنس ہوئی وہ امریکہ اور اپنا کینیڈا کے دورے کے دوران تو یہ سوال کسی نہ کسی جرنلسٹ نے اٹھایا اور انہوں نے ایکسپلین کر دیا. اب ان کاروائیوں میں جو ذکر آتا ہے اسلامک سوشلزم کو ڈیفائن کرنے کا، وہ سرے سے ہمارے فارغ حافظ نے اپنی کتاب سے نکال دیا کہ ریپیٹیشن ہے. بھائی ایک جگہ تو رہنے دینا، کہیں تو ڈیفینیشن اس کی آ جاتی تو وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ پاکستان کے وجود کو برداشت اب تک نہیں کر رہے وہ. اور میں نے اپنے مختلف ممالک کے میں قیام کے دوران جو تدریس کے سلسلے میں گیا تو روس میں جب ایک یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا سینٹ پیٹرزبرگ، تو وہاں جب میں نے یہ ایکسپلین کی بات کہ پاکستان کیوں بنا اور کیسے بنا اور کیوں ضرورت تھی، تو سب سے پہلے اٹھا ڈین. اس سے کیا پروفیسر بولے کہ یہ ہمارے لیے اب آپ کا جو لیکچر ہے یہ ریلیونٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے تو افغانستان کی جنگ کے دوران یہ سمجھ لیا
کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ پاکستان کو سمجھا نہیں. ہم پاکستان کو صرف ویلی آف سندھ کی تہذیب پرانی اس کی صورت میں سمجھتے سمجھاتے رہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے جیسا آپ نے ایکسپلین کیا. تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے ہمسائے میں ہے اور جسے ہم نے نہیں سمجھا اور ہمیں سزا ملی کہ افغانستان سے بھاگ دوڑے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہاں آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ پھر وہ بھی سمجھ گئے کہ اب ہمیں سمجھ آیا کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. تو یہ ان کے لیے پہلی چیز تھی. پاکستان واقعی ہی اس کی بنیاد ہی نظریے پہ تھی اور تھا کہ نظریاتی ہی ریاست ہوگی. تو بننے کے بعد کنفیوژن کہاں پہ آیا کہ ہم اس نظریے سے ہٹتے چلے گئے اور مختلف ہم نے سسٹمز اور مختلف طریقے تجربات کر لیے لیکن ہم نے چلایا نہیں اس ملک کو جس طریقے سے بنا تھا, جس بنیاد پہ بنا تھا. وہ جیسے میں نے پہلے کہا, زیادہ دہراؤں گا نہیں, لیاقت علی خان کی شہادت جو ہے نا, اب وہ ثابت ہے کہ امریکہ نے شہید کرایا. امریکہ کے آرکائیو پہ بھی موجود ہے کیسے شہید کرایا. اچھا, اور کیوں کرایا؟ اب ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ اس کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی کہ جب وہ امریکہ سے واپس آیا تو اس نے اسلامی ملکوں کی سربراہ کانفرنس منعقد کی کراچی میں, اور اسلامی ملکوں کو ایک راستے پہ چلنے کا ایک طرح سے اس ساری کانفرنس میں درس ملا. تو وہ ختم ہو گیا. بھٹو کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ بھٹو جب اقتدار میں آیا تو اس نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی لاہور میں, اور لاہور کی وہ جو کانفرنس ہے اس میں یہ نہیں تھا کہ کہاں جمہوریت ہے, کہاں آمریت ہے, شہنشاہیت ہے, سبھی تھے. اور اس میں سب سے بڑی شخصیت جو تھی وہ شاہ فیصل کی تھی. اور میں آج تک نہیں بھولتا کہ جمعے کے روز بیٹھے ہیں شاہی مسجد کی اگلی صف میں سارے سربراہان مملکت, اور انہی میں شاہ فیصل ہے. تو جب دعا کا وقت آتا ہے تو میں نے اتنے موٹے آنسو کبھی دیکھے ہی نہیں. دو موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلتے. تو یہ ہم نہیں دیکھتے کہ بھٹو کو ادھر کا شہید کہا گیا اور ادھر شاہ فیصل کو بھی شہید کرا دیا گیا. تو یہ مسئلہ مغرب کے لیے شہنشاہیت اور آمریت اور جمہوریت اور عوامیت کا نہیں ہے, بلکہ قوم ہیں جو اپنی خودی کو سامنے رکھتے ہیں, اپنی غیرت کو سامنے رکھتے ہیں, اور اپنا سیاسی راستہ خود بناتے ہیں. اور پھر آن ٹاپ آف اٹ مسلم لیڈران, مسلم سربراہان, آپ نے دو کا حوالہ دیا یہاں پہ. آپ نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت لوگوں نے دیکھا, جو بیرونی مغربی قوتیں ہیں, کہ جو علامہ اقبال خواب دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ریاست پاکستان کا نہیں ہے, اس کے اس طرف بہت زیادہ بڑی بڑی مسلم ریاستیں اور بھی ہیں, تو یہ بڑی ایک اسلامی کوئی سلطنت نہ بن جائے. اب قائد اعظم نے جو درس دیا, جس کا ہم اکثر اپنی سڑکوں پہ شاہراہوں پہ لگا ہوا بورڈ تو دیکھتے ہیں, فیتھ, یونٹی, ڈسپلن. بالکل. سلطنت تو چلیں زمین کا ٹکڑا جتنی مرضی اس کو بڑھا لیں, جس طریقے سے بھی حاصل کر لیں, لیکن وہ جو امت کا کانسیپٹ تھا, وہ جو یونٹی تھی, کہ اگر وہ ہوتی تو پھر یہ مسائل نہ ہوتے جو مسلمانوں کو درپیش ہوئے. اور اس کے لیے بھی اقبال ایک ایسی مصنوعی لکھ کے چھوڑ گئے ہیں کہ پس چب آیت کرد اے اقوام شرق. یہ کسی طرح کو عنوان نہیں لگتا کہ اے مشرق کی قوموں اب کیا کرنا چاہیے. تو اب وہ خطہ ہائے زمین کو ایک نہیں کرتے. جس جگہ جس کی اکثریت ہے وہ حکومت بنائے, حکومت کے بننے بگڑنے میں ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن بنیادی جو تصور ہے زندگی کا, قوت ایمانی کا, وہ ہر مسلمان قوم کے اندر بیدار ہونی چاہیے.
تو اس کے لیے انہوں نے وہ مصنوعی لکھی کہ اے مشرق کی قوموں اب کیا کرنا چاہیے. تو یہ 30s میں لکھی گئی مصنوعی ہے، اور وہ شروع کرتے ہیں کہ شب گزشت تو آفتاب آمد پدید، کہ رات گزر گئی غلامی کی اور آزادی کا سورج طلوع ہو گیا. تو وہ اتنا دیکھ رہے تھے دور سے کہ اب وہ ہوگا ہی. تاجکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی پارٹی ہے، رست خیز پارٹی، اس کا پارٹی سانگ ہے اقبال کی نظم. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از ہند و سمرقند و عراق و ہمداں خیز، اے بندہ مومن باز بتعبیر جہاں خیز. تو صرف اپنی نہیں، پوری دنیا کے. تو اب یہ جو اقبال کا پیغام ہے، یہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں تو اپنایا جا رہا ہے، اور ہم بھول گئے. ہم جو ہے وہ فراموش گالی میں اقبال فراموشی اسی کی دھن میں. ایک بریک لیتے ہیں اسی نوٹ پہ. پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سنو ٹو نائٹ وتھ سعدیہ افضال کی تکمیل پاکستان سیریز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گزشتہ چند ہفتوں سے، اور آج ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. اور جو علامہ اقبال کا خواب جس کا ہم بہت پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں ٹیکسٹ بکس میں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اپنی آنے والی جنریشن تک کیا ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اس خواب کی تکمیل کس صورت میں ممکن ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ نے کانسیپٹ دیا کہ جہاں جہاں جس مسلم ممالک میں جس کی بھی حکومت ہے، چاہے وہ شہنشائیت ہے، جمہوریت ہے، وہ چلتی رہے، لیکن ایک وہ وحدت کا جو کانسیپٹ ہے. اب مجھے بتائیے کہ وحدت تو بہت دور کی بات رہ گئی. ہمارے ہاں تو بہت سارے مسلم ممالک، جیسے آپ بھی آغاز میں ذکر کر رہے تھے کہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان قوتوں کا جو کہ حقیقی معنوں میں دشمن ہے مسلمانوں کی. تو اس کا کیا کیا جائے؟ ہم فلسطین اس کی زندہ ایک مثال ہمارے سامنے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے اب پھر میں آپ کا دماغ چاٹوں گا اپنے سامعین کا، کہ ہم اگر اپنی تاریخ پہ جائیں اور خاص طور پہ تحریک پاکستان کا دیکھے زمانہ، تو اب یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ الیکشن ہوئے. الیکشن نے عوام کی اکثریت نے پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹ دے دیا. تو پاکستان بن جانا چاہیے تھا، انگریزوں کو چلے جانا چاہیے تھا، اور پاکستان کو قائم کر دینا چاہیے، ہندوستان کو الگ ملک کے طور پہ. اور ان کا اور تو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تھا، جا جو رہے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جانے سے پہلے سب کانٹیننٹ کو متحد ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں، کہ متحدہ ہندوستان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تو اس کی خاطر انہوں نے کیبنٹ مشن پلان بھیجنا شروع کیے. تو پہلا کیبنٹ مشن آیا، اس نے اپنا پلان پیش کیا متحدہ ہندوستان کا، وہ ریجیکٹ ہوا. دوسری مرتبہ پھر آیا، پھر انہوں نے پلان پیش کیا، بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی، قائد اعظم تھے، تو وہ بھی ریجیکٹ ہوا. تو ان دو ناکامیوں کے بعد بھی وہ ضد پہ رہے، اور اعلان ہوا کہ تیسرا کیبنٹ مشن آ رہا. تو اس پہ قائد اعظم نے کہا نو مور مشن، ڈائریکٹ ایکشن، کہ پاکستان نہیں بناتے تو ہم زبردستی بنوائیں گے. تو ڈائریکٹ ایکشن موومنٹ جو ہے وہ ایسی موومنٹ ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی جو پڑھائی جاتی ہیں ان سے بھی غائب ہے. ہماری دوسری جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، میرے جیسے طالب علم جو لکھتے ہیں، ان میں بھی وہ غائب ہے. حالانکہ پاکستان بالآخر قائم ہوا ڈائریکٹ ایکشن موومنٹ سے، اور اس ڈائریکٹ ایکشن موومنٹ کے لیے ایک دن مقرر ہوا
اس دن کی جو رپورٹ گئی یہاں سے انگلستان میں، خفیہ رپورٹ، اس میں کہا گیا کہ آج کے دن ڈائریکٹ الیکشن ڈے کے دن ہندوستان کے 2 وائسرائے تھے. مسلم انڈیا کا وائسرائے مسٹر جناح، ٹھیک، اور ہندوستان کے مسلمان وہی کریں گے جو جناح کہے گا. صحیح. تو پھر مجبور ہو گئے کہ خود قائد اعظم کے لفظوں میں دس ٹرنکیٹڈ ماتھ ایٹن پاکستان، کٹا پھٹا دیمک خوردہ پاکستان انہوں نے دیا اور فسادات کرائے تاکہ اسی آگ میں جل کے ختم ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا، پاکستان قائم ہے. اب تک ہم غیروں کے غلام رہنے کی خاطر نہیں ہے. اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب آج کل کیا ہوا. IMF وہ اجازت دے گا کہ میں کون سا کرتا پہنوں اور آپ کون سا دوپٹہ کریں سر پر. اس حد تک جب پہنچ گئی غلامی کی صورت تو ہمیں اب ایک تحریک چلانا ہوگی ان کارندوں کے خلاف جو بظاہر ہمارے ہیں لیکن ہیں کرائے کے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی لوگوں نے ہمیشہ معاشروں کو تباہ کیا ہے، ریاستوں کو تباہ کیا ہے. لیکن وہ تحریک کیسے چلے گی؟ کیونکہ ہمارے اپنے اگین وہی بات، یونٹی نہیں ہے. ہم لوگوں میں اتنی تقسیم ہے. وہ اس میں نئی لیڈرشپ انشاءاللہ ایمرج کرے گی. مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے جب میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ہجوم در ہجوم سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور ان میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر نہیں ہے. بالکل صحیح. تو لوگ تو اپنے طور پہ نکلے ہوئے ہیں، تو سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اب نتیجہ یہ کہ اسی عوامی ہجوم میں سے ہماری حقیقی لیڈرشپ جنم لے گی اور سامنے آئے گی. صحیح. قائد اعظم نے جب اسلامی فلاحی ریاست کا ذکر کیا پاکستان کا، تو کہا کہ ریاست یا حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے جو عوام کی فلاح کے لیے ہو. جی بالکل. کوئی بھی حکومت اگر عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں کر رہی تو ایسی حکومت کو اقتدار سے الگ کر دو. جی جی. ابھی ہو رہا ہے وہ کام؟ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہ قائد اعظم کو بھی پورا نہ پڑھا جا رہا ہے نہ پڑھایا جا رہا ہے. سلیکٹیو پورشنز پڑھاتے ہیں. اب یہ جون 1946 میں قائد اعظم نے سکھ لیڈرشپ کو یہ آفر دی کہ میری پیشکش یہ ہے کہ تم پاکستان میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں انٹرنل اٹانومی دیں گے، داخلی خود مختاری ہوگی سکھ ریاست کو، لیکن وہ پاکستان کا حصہ بن جائے. تو اس وقت کی سکھ قیادت یہ سمجھتی تھی کہ انگریز بھی نہیں چاہتا، کانگریس بھی نہیں چاہتی، تو پاکستان تو بنے گا ہی نہیں. تو انہوں نے اس وقت نہیں مانا. اب وہ روتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، قائد اعظم کی 46 کی انٹرنل اٹانومی کی پیشکش کو قبول کر کے پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے تھا. ایک بریک لیتے ہیں اسی نوٹ پہ. پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اگر ہم ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، بھارت میں سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو اس وقت تھیں اور ایک صدی کے بعد اب وہی دوبارہ سے مسلمان انڈیا میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تیسری بار مودی وزیر اعظم وہاں بن چکا ہے. مسلمان اپنی شناخت، اپنی پہچان کرانے سے ڈرتے ہیں. اس حد تک ان کے حالات برے ہو چکے ہیں. سو پھر بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے، انڈیا کے حالات دیکھتے ہوئے نہیں سیکھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، بلیسنگ سے کم نہیں ہے ملک، اور ہم کیا اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. بات یہ کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں، عام آدمی تو سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں. کرائے کے رہنما. مجھے ٹرم اچھی لگی، آپ نے کئی دفعہ یہ اصطلاح استعمال کی کہ کرائے کے لوگ چلا رہے ہیں. یہاں سے جب رخصت ہوتے کہاں جاتے ہیں؟ اپنے گاؤں جاتے ہیں، باہر کسی نہ کسی ملک میں جا کر.
تو علاج کے لیے بھی جاتے ہیں باہر. عوام جو ہے وہ یہاں سرکاری ہسپتالوں میں رول رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ نام علاج کا کام کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح اب یوتھ کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے تو انہی میں سے لیڈرشپ کوئی نکلے گی. لیکن آج کی یوتھ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں، جو علامہ اقبال کا خواب ہے، اس سے کیا واقعی ان کے پاس یہ علم ہے یا ان تک بھی وہی ٹیکسٹ بکس والی چیزیں پہنچی ہیں؟ وہ نہیں پڑھایا گیا، بالکل اسے حذف کر دیا گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ دیکھا، ہمارے بچپن میں جو نصاب تعلیم تھا بہت اچھا تھا، لیکن اس پر اسے کافی تو نہیں سمجھا گیا. ہمارے والدین نے ہم میں شوق پیدا کیا پڑھنے کا، تو ہم اور بھی ادھر ادھر کی کتابیں ساتھ کی پڑھتے چلے گئے. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اب پڑھنا شروع کریں گے. اگر پاکستان کو خود انہوں نے سنوارنا ہے تو بادی پاکستان کو پڑھیں گے. تصور پاکستان کے بالکل پڑھیں گے. کیونکہ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ مغربی طاقتوں سے یا ان کے سسٹم سے یا مغربی جمہوریت جو کانسیپٹ بالکل الگ تھا ہمارے نظام سے، اس سے بہت انسپائر ہے. اب وہی ہے نا کہ جیسے مثلا آپ کا چینل ہے اور آپ ہے، یہ سوال اٹھا رہی ہیں نا، اور یہ چینل آپ کر رہے ہیں نا یہ باتیں، تو دیکھتے تو نوجوان بھی ہے. اور پھر نوجوانوں کو ان کتابوں کا بھی پتہ چل جائے گا. اب مثلا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد 6-7 کتابیں آئی ہیں جو یہ ساری اس کشمکش کے بارے میں ہے. بنگال میں ایک فضل الحق نے لکھی، مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول. تو وہ مجھے رہ کے اب یاد آتی ہے کہ اب بھی مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول ہی نہیں کیا، وہی ہے. تو اب وہ مسلمان ایک فضل الحق کی کتاب ضرور پڑھے گے. میں آپ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے وہی چیز دوبارہ بتائی ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک یا ایک نظریے کی بنیاد پہ بننے والا ملک نظریاتی سیاست، یا ہمارے لوگوں نے اس کو ایک روایتی ریاست بنانے کی کوشش کر دی، اور وہاں سے آپ کو لگتا ہے معاملات جو ہیں بگڑنا شروع ہو گئے. اور بہت جلد سمجھ جائیں گے. بیداری نوجوانوں میں ہے، لوگوں میں ہے. تو اب جب یہ سوال اٹھے گا کہ پاکستان کیوں بنا، تو آپ کا چینل جو جس طرح کے پروگرام دے رہا ہے، اب صرف سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہی نہیں ہیں، اور بھی چینلز ہیں، تو یہ مباحث عام ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ خود کتابوں کی تلاش پہ. اب یہی جو میں نے چھوٹی سی کتاب ہے 200 صفحے کی، ایک فضل الحق، ٹھیک ہے، مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول. اب یہ کس طرح سے جب 33 میں عبوری طور پہ کانگریس اکثریت لے کے آئی اور حکومت بنی اس کی، تو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس طرح کی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ہر علاقے نے، انہوں نے بنگال کو سامنے رکھا، کسی نے دکن کو رکھا، کسی نے پنجاب کو رکھا. تو 6-7 کتابیں اس زمانے کی جو ہے وہ ساری اکٹھی کر کے چھاپ دی جائے تو بہت سی تاریخ جو بھلائی گئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا، کتاب کا بھی بتا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو شوق ہے وہ نوجوانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ابھی ہم دیکھتے ہیں ریڈنگ بالکل شوق نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور فون اور ڈیجیٹل میڈیا اور یہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹس سچ این آنر، آپ سے بات ہوئی اور بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ قیام پاکستان پہ آپ کا لکھا ہوا تو بہت پڑا ہے، اس طریقے سے بات ہو اور اپنی آڈینس تک. میں ساری عمر پڑھتا ہی رہا، لیکن مجھے لفظ نہیں مل رہے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا، اور خاص طور پہ آپ سب دوستوں کا
کہ اتنی تکلیف کی آپ نے. نہیں تو مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے سیریل چلنے میں، لیکن وہ کم ہوتی، میں وہاں آ جاتا آپ کے پاس. ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب کی آپ نے بات سنی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آج کے پروگرام کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.